मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम, मिलने के नहीं नायाब हम, मिलने के नहीं नायाब हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक याद के हवाले से एक ऐसी यादगार शख्सियत, हमारे मुल्क की उस शख्सियत ने मईशत को फ़रोग़ दिया, दुनिया भर में पाकिस्तान की सनत को उस शख्स ने फ़रोग़ दिया, ताजिरों को कारोबार की नई राह दिखाई और बिज़नेस कम्युनिटी की वो जान थे, आन थे, मान थे और मुल्क के कारोबार की वो पहचान थे। अजीम इंसान, बिज़नेस कम्युनिटी की जान और सबके भाईजान एस.एम. मुनीर साहब आज हम में मौजूद नहीं। उससे हमारे मुल्क में बिज़नेस कम्युनिटी को, हमारी सनत को, हमारे कारोबार को कितना बड़ा इसमें खिला आया है, इसका अंदाज़ा एक आम इंसान तो नहीं लगा सकता। लेकिन दुनिया भर में हमारी सनतों को मुतारिफ कराने का सहरा एस.एम. मुनीर भाईजान के सर जाता है। आज हम उनकी याद को मनाएंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे और खराज तहसीन भी उनको पेश किया जाएगा। उनके करीबी जो कारोबारी लोग थे, उन्होंने अपने अपने ख़यालात दिए। आपने दुनिया भर के ख़बरों में देखा होगा, बल्कि दूसरे मुल्कों के सरबराह जो थे उन्होंने भी इस हादसे को कह दें या सानहे को कह दें, पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह कहा कि एक तजर्बेकार इंसान जब दुनिया से चला जाता है और इतनी बड़ी शख्सियत, तो उसका खिला को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ साथ उनके करीबी दोस्त अहबाब वो कहते थे कि हमारी तो जान निकल गई। और एक ऐसी शफीक शख्सियत, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, हर जगह एक राह दिखाने वाली वो मशल आज हम में मौजूद नहीं है। लेकिन जो उनकी शमع जलाई हुई हैं, जो उनकी मशलें जलाई हुई हैं, उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारा कारोबार भी चलता रहेगा। लेकिन उनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। तो आज हम उनकी याद में, एस.एम. मुनीर साहब की याद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके जो करीब दोस्त रहे, उनके बिज़नेस के साथी रहे, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हनीफ़ गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हनीफ़ गौहर साहब जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और उसके साथ साथ आबाद के चेयरमैन भी हैं। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं हमारे सीनियर, यानी कि ये समझ लीजिए कि बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत सीनियर में बड़ा तजर्बा रखते हैं। ऐसे मुनीर साहब के बिल्कुल ऐसा साथ था जैसे कि दो भाई साथ होते हैं। तो इस तरह से उनका साथ रहा। खालिद तवाब साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी तशरीफ़ लाए। और उसके साथ एक ऐसा इदारा कहूँगा मैं, या ऐसी यूनियन कहूँगा जिससे उनको बहुत दिली लगाव था और वो हमेशा जब वो होते थे तो वो यकीनन इस जगह ज़रूर जाते थे और वहाँ घंटों वो वक्त गुजारते थे। तकरीबात होती थी तो उनका दिल करता था कि मैं इस जगह जाऊँ। वो है काटी। आपको करंगी में नज़र आता है, करंगी के नाम से वो बड़ा मशहूर है। काटी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं फराजुल रहमान साहब। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं सर। भाईजान, सबकी जान, हमारे मुल्क की भी जान। बेइंतहा दुख और अफसोस कि अब वो दुनिया में नहीं हैं। तो खालिद तवाब साहब, आपका बड़ा साथ रहा, उनके हवाले से कुछ यादें, कुछ बातें शेयर करें। आपका कराची में तो पाकिस्तान में साथ रहा, उसके बाद आप मुल्क से बाहर भी उनके साथ गए, तो कुछ अच्छी यादें उनकी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी को अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया तो वो एस.एम. मुनीर थे। और आपका शुक्रगुज़ार यूँ हूँ कि आपने उनकी याद में आज ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। वो इस काबिल है। वरना सिलसिला ये कि बिज़नेस मैनों को
کم لوگ جو ہیں وہ چینلز یا اس طرح کم ہے، لیکن وہ ایک ایسی شخصیت تھی. میں یہاں سے شروع کروں گا. زندگی میں تو سب یاد رکھتے ہیں اور چیزیں چلتی ہیں. ان کے انتقال کے بعد پریزیڈنٹ سے لے کر کے پریزیڈنٹ کو لے لیں یا فائنانس منسٹر کو لے لیں، فیڈرل کافی منسٹرز، چیف منسٹر، گورنرز، یہ سب نے ان کے گھر پہ آ کے صرف یہ وزٹ کیا. پاکستان کے نہیں سر، ملک سے باہر بھی بڑے بڑی اہم شخصیات نے ان کے بارے میں. نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر پہ وزٹ کیا. یہ سب لوگ بتاتے خود تشریف لائے، جو ایک بزنس کمیونٹی کے لیے ایک چیز ہے. دیکھیں بھائی جان جو ہے وہ کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے. اور پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے چاہے وہ کوئٹہ ہو چاہے پشاور تک ہو، ان کے تمام جو لوگ تھے ساتھ چلنے والے، اور اسی شخصیت کا اندازہ آپ اس طرح کر لیں کہ جب وہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈریشن کی کچھ مطالبات، جائز مطالبات تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک 3 روزہ اسٹرائک کال کری جو کراچی سے پشاور تک ہوئی. پان کی دکان بھی نہیں کھلی ہوئی جی تھی. جی، اور بڑی کامیاب تھی وہ. جی، ٹوٹل اسٹرائک. تو اور ایسی شخصیت شاید ایک صدی میں بھی پیدا نہ ہو جیسی منیر صاحب کی شخصیت تھی. منیر صاحب کی سب سے بڑی خوبی، پہلی خوبی وقت کی پابندی تھی. جی، وہ وقت کے بے تحاشا پابند تھے. یعنی میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے وقت کی پابندی بھی ان سے سیکھی ہے، کیونکہ ہم اکثر ساتھ آیا جایا کرتے تھے اور وہ وقت کی بڑی پابندی کرتے تھے. دوسرا جو ایک اور بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان کی پارٹی کا ہو، دوسری پارٹی کا ہو یا جس کو جانتے بھی نہ ہو، وہ اگر اپنا کوئی کام لے کے چلا جاتا تھا تو شاید وہ خود تو بھول جاتا تھا کہ منیر صاحب وہ کیا کام بتایا تھا. منیر صاحب وہ کام کر کے اس کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے مجھے فلاں کام دیا تھا اور یہ یہاں تک تکمیل پہنچ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج الحمدللہ لوگ اتنے ان سے پیار کرنے والے پورے شہر میں اور پورے ملک میں، اور جیسا آپ نے کہا باہر ملکوں میں بھی ہیں. تو یہ ان کی ایک شخصیت تھی. باہر ممالک کی بھی ہم بات کریں گے. میرے علم میں کئی چیزیں ہیں باہر کے حوالے سے. حنیف گوہر صاحب، آپ کا بڑا ساتھ رہا، آپ کے آفس میں ان کی ملاقات ہوئی اور ہماری بھی وہاں ملاقات ہوئی، اور آپ اپنا شیئر کیجئے کہ کس طرح سے رہا. لیکن ایک یہاں پہ تھوڑا سا بریک ہے، بریک کے بعد. جی ناظرین، ایسے منیر صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے اور میں نے سوال چھوڑ دیا ہے حنیف گوہر صاحب کے بعد. بریک کے بعد یہیں سے اپنے سلسلے کو جوڑتے ہیں. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم، ملنے کے نہیں نایاب ہم. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایس ایم منیر صاحب کے حوالے سے. ہم نے سوال چھوڑا تھا حنیف گوہر صاحب کی طرف کہ آپ کا بھی بڑا ساتھ رہا اور آخری وقت تک آپ ساتھ تھے، تو کیا یادیں ان کی شیئر کریں گے، خوشگوار یادیں؟ دیکھیں آصف صاحب، آخری وقت تک جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں جب وہ پچھلے دنوں لندن گئے ہوئے تھے اپنے علاج کے سلسلے میں، تو اس کے بعد وہ لندن سے جب واپس آئے تو لاہور سے کراچی تشریف لے کر آئے. ان دنوں میں میرا اتفاق یہ تھا کہ میں کراچی میں نہیں تھا فور 2 ویکس. تو میری فون پہ ان کے ساتھ تقریباً روزانہ بات ہوتی تھی، تو روزانہ مجھے یاد کیا کرتے تھے، روز کسی نہ کسی دعوت کے لیے یاد کیا کرتے تھے. لیکن میری بدقسمتی سی تھی، میں ان دنوں میں اویلیبل کراچی نہیں تھا، اور میں سنڈے کے دن کراچی پہنچا
اور میرے دل نے کہا کہ یار کہ میں جو ہوں تو آج وہ کاٹی کے اندر پروگرام تھا جیسے آپ نے تذکرہ کیا، تو کاٹی کے وہ پیٹرن چیف تھے بیسیکلی، کاٹی کو کاٹی بنانے والے ایسے منیر ایسے صاحب منیر basically۔ صاحب۔ تو میں اٹھ کے صبح کاٹی چلا گیا صرف اور صرف بھائی جان سے ملاقات کرنے کے سوچ کے، اور وہاں جا کے الحمدللہ میں کہتا ہوں میرا صحیح فیصلہ تھا کہ وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، ساتھ وقت گزارا، اور وہ آخری ملاقات تھی کہ دوپہر کو ہم نے ساتھ کھانا کھایا، اور شام کو رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ لیکن جیسی شاندار زندگی بھائی جان نے گزاری، اور اسی طرح سے رسپیکٹیبل طریقے سے جو کہ ہر عزت دار اور مسلمان مانگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، ہم جانا تو ہم یقیناً ہم سب نے جانا ہے، لیکن انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ محتاجگی کی زندگی آپ کے علم کے اندر ہے کہ بہت عرصے تک انسان جو ہے تو بیڈ پر ہوتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ بھائی جان نے جو ہے بہت ساری بیماریوں کا مقابلہ ضرور کیا، کڈنی فیلئر تھے، ٹرانسپلانٹ کروایا چائنا سے جا گوہر کر۔ بھائی بیماری کے باوجود وہ آتے جاتے رہتے تھے، تقریبات میں جاتے تھے، اپنے آفس جاتے تھے، یہ ہمت بہت کم لوگوں میں یہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی بیماریوں کے بعد بھی انہوں نے جو اپنی سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ سوشل ایکٹیویٹی سے انہوں نے کنارہ کشی نہیں کی۔ نارملی اگر کسی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو وہ دل دے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں تو بہت بیمار ہوں، تو بھائی جان نے خدا نہ خواستہ کبھی اپنے آپ پہ سوار نہیں کیا وہ بیماری۔ وہ اس کی بیماری کے بعد بھی آنے کے بعد جیسے ہی فٹ ہوئے تو صبح 8 بجے اپنے آفس پہنچے ہوئے ہوتے تھے، کام کر رہے ہوتے تھے، دوپہر کے بعد سے جو تو مختلف دوستوں کے ساتھ لنچ کیا کر رہے ہوتے تھے، شام کو جو ڈنرز تقریباً ڈنرز روزانہ ہوتے تھے، 2-4 ڈنرز ان کے روزانہ ہوتے تھے۔ اور جن دنوں میں وہ کراچی ہوتے تھے تو میں، خالد طباب صاحب اور ہم لوگ جو چند نزدیک لوگ ہیں، ہم تقریباً کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا ڈنر گھر پر ہو، ہم روزانہ بھائی جان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ صحیح ڈنر روز ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ سالگرہ بھائی جان کی لوگ منایا کرتے تھے، سالگرہ ان کی بڑی دھوم دھام سے ہوتی تھی۔ ہمارے ساتھ فراز الرحمان صاحب موجود ہیں، کاٹی کے صدر۔ جی آپ کیا کہیں گے ایسے منیر صاحب کے حوالے سے؟ آپ کی ظاہر ہے کہ کاٹی سے ان کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور جب آپ کوئی تقریب کرتے تھے یا کوئی ایز اے پرسنالٹی آتی تھی تو ایسے منیر صاحب وہاں نظر آتے تھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بات یہ سب سے پہلے ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا منیر صاحب جو ہے وہ کاٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ خود ذات میں خود کاٹی تھے، تو کاٹی پہچانی ان کے نام سے جاتی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کاٹی کا ایک چھوٹا سا آفس تھا جسے وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں تبدیل کیا۔ کوئی کارڈ ہمارے یہاں جو ہے وہ پیٹرن ان چیف ایسا منیر، اور پھر فراز الرحمان پریزیڈنٹ کاٹی، اور پھر اس کے بعد کوئی کمیٹی کا چیئرمین، تو اس کے بعد اس طرح چلتا تھا۔ اور یہ محبت، یہ شفقت اور یہ تمام ان کی جو عزت تھی وہ ان کے کردار کی تھی۔ وہ کردار کے انتہائی مضبوط اور انتہائی شفیق انسان تھے، ان میں کوئی غرور نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے کو اپنے اوپر فرض عین سمجھا۔ اچھا فراز صاحب، آپ کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی؟ میری بیسکلی میرے والد کا انتقال ہوا 1989 میں، تو 1989 میں میرے والد سرپرست اعلیٰ ہوتے تھے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے، تو ان دنوں میں بھائی جان کو، ایسا منیر صاحب کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا تھا کاٹی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو جب منیر بھائی جان اس وقت آئے تو انہوں نے میرے بڑے بھائی فرحان الرحمان کو یہ کہا کہ نہیں، میں الحمدللہ موجود ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک، میری عمر تو اس وقت 12 سال تھی، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ انہوں نے سرپرستی کی۔ آج میں 42 بلکہ شاید 45 سے بھی اوپر ہو گیا، تو یہ اتنے سال ہو گئے ہمیں بھی، مطلب اگر ان کو جوانی کے وقت ساتھ گزارے تو میں نے بچپن سے جوانی۔ فرحان الرحمان صاحب تو قدم با قدم بھائی جان کے ساتھ بھائی جان کے ساتھ رہے، ہر جگہ ہوتے تھے۔ اچھا خالد طباب صاحب، اپنا گوہر صاحب اور فراز صاحب کاٹی میں انہوں نے بہت کام کیا، یعنی کورنگی ایسوسی ایشن کے لیے روڈ بنوانا، وہاں کے جو مختلف جو کام ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ صفائی کے نظام کے لیے انہوں نے حکومت تک سے بہت کچھ کہا، اور اس کے علاوہ کام کروایا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، انہوں نے کام کروایا۔
अच्छा, उसके साथ साथ वहाँ के फैक्ट्री के जो मामलात होते थे, जो मसाइल होते थे, उनको बड़ी खूबी से वो अंजाम देते थे। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो अपने दोस्तों को जमा कर लेते। सर आप बताइए कैसा था वो? देखिए, मुनीर साहब का सिर्फ काटी तक ही महदूद नहीं थे। मेरे मुनीर साहब से ताल्लुक़ था 1978 से। हम कराची चैम्बर में साथ गए। उसके बाद मैं आपको ये भी ऐड करूं कि वो कराची जिमखाना के भी प्रेसिडेंट रहे। हम कराची जिमखाना में भी उनके साथ और कई इदारों की सरपरस्ती करते और बाकायदा इलेक्शन लड़के। जी। और बहुत सारे जो फ्लाई इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए, अब आजकल के दौर में थैलेसीमिया जो है वो बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं था। तो मुनीर साहब जो हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पेट्रो इन चीफ हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के। और अभी रिसेंटली कोई पिछले 4-5 महीने में मैं उनके साथ बोर्ड में ट्रस्टी में हूँ। हमने एक 22 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी नहीं, क्योंकि जो मौजूदा अपनी ज़िंदगी में मुझे याद है फेडरेशन की एक तकरीब थी, वहाँ पे वो डॉक्टर्स भी वहाँ पे मौजूद थे और भाईजान ने कहा था कि मैं एक हॉस्पिटल इस तरह का बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जगह से मैं आया हूँ और इन्होंने जिस तरह इलाज किया है, तो मैं तो इलाज करा सकता हूँ, लेकिन गरीब लोग कैसे इलाज कराएंगे? इसलिए उन्होंने इस बेड़े को उठाया। देखिए, ये तो अपनी जगह पर है। इसके अलावा अपने इंतकाल थे 4 रोज़ पहले हमारा एक हॉस्पिटल है, ऐवान सनअत तिजारत हॉस्पिटल, जो कि नहीं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये था। एक ज़माने 6 एकड़ के बाद नॉर्थ कराची में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका इंतकाल पीर को हुआ है, तो शायद जुमेरात वाले दिन हमने इनको उस अस्पताल का भी चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया था। मैं उसके भी बोर्ड में हूँ। और इन्होंने कहा मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ, लेकिन इनके नाम का ये असर था और अनब सारे शहर ने इसको बड़ा अच्छा वो किया कि मुनीर साहब जैसी शख्सियत आएंगे। माशाल्लाह 6 एकड़ में बहुत बड़ा अस्पताल है और वो आज उसके भी चेयरमैन है। चिन्नौट अस्पताल के भी वो चेयरमैन करते धरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इदारे आपको शायद आपको पता हो, इंडस यूनिवर्सिटी में भी बड़ा इनका किरदार है। ये शौकत खानम अस्पताल में भी ट्रस्टी हैं। सर मैं आपको बताऊं कि आप अगर जिना हॉस्पिटल भी जाएं, कार्डियो में जाए तो वहाँ पे भी उनका नाम लिखा हुआ। और उसके अलावा हम आपको बताएं कि आप माजूरों के इदारे में चले जाइए, वहाँ भी ऐसे मुनीर साहब का नाम सर फहरिस्त है, आपका नाम सर फहरिस्त है, हनीफ गौहर साहब का नाम सर फहरिस्त है कि आप लोग वहाँ पे काम करते हैं, इन गरीबों के लिए काम करते हैं, उन माजूरों के लिए काम करते हैं। और सब ऐसे मुनीर साहब की सरबराही हुआ करती थी। और मैं ये समझता हूँ कि आप तो खैर उनके बहुत ही करीबी दोस्तों में से रहे थे और 97-79 से आपका उनका ताल्लुक़ रहा है। हनीफ गौहर साहब में भी वो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। हनीफ गौहर साहब क्या ये जो शमा उन्होंने जलाई थी फलाही हवाले से कि हर जगह जैसे इंडस है, दूसरी जगह है, वहाँ पे वो बढ़ चढ़ के काम किया करते थे, कैंसर हॉस्पिटल्स है। तो हमने आपको भी ये देखा है कि इस तरह के आप भी एक्टिविटीज़ करते हैं। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को अच्छाई पता चलनी चाहिए। लोग बुराइयां तो जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं वो भी ज़िंदगी में बतानी चाहिए। देखिए आसिफ साहब, बात ये कि हम ऐसे मुनीर साहब को अपने फादर का दर्जा देते थे। हमने यही समझा कि एक मरतबा पहले हम हकीकी वालिदैन जब हमारे फौत हुए थे, हम यतीम हुए थे, और एक मरतबा जब ऐसा मुनीर साहब का इंतकाल हुआ तो हम यतीम हुए। तो यकीनन जो हमने ऐसा मुनीर साहब के साथ जो वक्त गुजारा, जो उनके अच्छे काम थे, तो उनके अच्छे कामों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे खालिद तवाब साहब ने फरमाया कि इन्होंने वक्त की पाबंदी सीखी उनसे। हमने कोशिश की कि जो भाईजान जो नेकी के काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, मखलूक की खिदमत करते हैं, तो हमने भी ये चीज़ें उनसे सीखी जिस तरफ आपका इशारा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने भी चैरिटेबल काम शुरू किए। 2 हॉस्पिटल अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए, डिलीवर किए, जिनको देने थे हमने अल-मुस्तफ़ा खुद की। जी यहाँ असलम खालिद साहब के साथ मिल के उनको हम बना कर दे रहे हैं हुनर फाउंडेशन। और हुनर फाउंडेशन ताकि बच्चों की फ़लाह के लिए काम हो सके, स्किल एजुकेशन के लिए उन्हें हम बना रहे हैं। जैसे भाईजान इंडस हॉस्पिटल के अंदर बहुत इन्वॉल्व थे, उन्होंने लाहौर में बना कर दिया।
اس طرح سے ہم بھی وہاں پہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے اندر بنا کر دے رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ، انڈس ہاسپٹل. اور ایسا وہ جگہ ہے وہاں پہ کم علاج ہوتے ہیں، اس طرح کے ہاسپٹل کہیں نہیں، غریب ایریاز کے اندر تو آپ کو پتہ ہے نا بیسک سہولیات ہیں ہی نہیں وہاں پر. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آؤٹ اسکرٹس کے اندر جا کر تو یہ والے سارے کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی بھائی جان سے سیکھ کر ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ووکیشنل ٹریننگ کے اندر، آرفنس کے اندر، یتیموں کے لیے، تو ہم نے یہ سارے کام جو ہے تو بھائی جان سے سیکھے ہیں. اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو اللہ ہم سے توفیق اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے تو ہم اپنی اس توفیق کے مطابق اس کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے حنیف گوہر صاحب نے کہ ان کو مشعل راہ کہ جب استاد اچھا ہوتا ہے یا کوئی سربراہ اچھا ہوتا ہے، چاہے گھر کی بات ہو یا دوستوں میں ہو، تو وہی شمعیں جلتی ہیں، وہی روشنی پھیلاتی ہیں، اس سے اجالا ہوتا ہے پورے ملک میں. آپ کیا کہیں گے اپنا فراز الرحمان صاحب کے ایس ایم منیر صاحب کے حوالے سے؟ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب آپ کو کتنی کمی ان کی محسوس ہو رہی ہے، اس کے بعد میں فیڈریشن کی طرف آؤں گا. دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ منیر بھائی جان کی کمی تو کوئی پوری کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت کا وہ مالک بنایا تھا، اگر اتنی پاور پہ بندہ ہوتا ہے تو 6 پردوں کے پیچھے ہوتا ہے، اس تک پہنچنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا. منیر بھائی جان ایکسیسیبل تھے، ہر کسی کے لیے موجود ہوتے تھے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دشمن کے کام بھی کرتے تھے. دشمن تو خیر کوئی نہیں ہوتا تھا ان کا، مگر اپوزیشن کے کام بھی کرتے تھے. اور اپوزیشن والے کو بھی پتہ تھا کہ جب میں بھائی جان کے پاس اپنا کام لے کے جاؤں گا تو بھائی جان میرے لیے فون اٹھا لیں گے. اور یہ حقیقت ہے فراز صاحب، آپ کی بات میں پوری بات کر لوں. یہ ان کی شخصیت کا ہی اثر تھا کہ جس کی وجہ سے آج پورا جو پاکستان ہے اس کی بزنس کمیونٹی سوگوار ہے. دوسری اہم چیز جو ہے میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ بھائی جان زنجیر کی مانند تھے. وہ نہ سندھی تھے، نہ پنجابی تھے، نہ بلوچی تھے، نہ پٹھان تھے. وہ زنجیر تھے. وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو یکجا رکھنے والے ایک لیڈر تھے. اور اس کی وجہ سے آج جو خلا آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی. جہاں تک میری محبت کا ان سے تعلق ہے تو میں کبھی کبھی یہ قلم لگایا کرتا تھا، کبھی لگا لیا کبھی نہیں لگایا، مگر جب سے بھائی جان کا انتقال ہوا میں یہ قلم لازمی لگاتا ہوں صبح. واہ واہ، کیا بات. اس لیے لگاتا ہوں کہ بھائی جان قلم لگاتے تھے. بھائی جان قلم لگانے کے لیے لوگوں کو کہتے تھے بھائی قلم لگا کے رکھو. تو صبح جب میں یہ لگاتا ہوں تو مجھے بھائی جان یاد آتے ہیں. بھائی جان قلم کیوں لگاتے تھے یہاں؟ بھائی جان قلم اس لیے لگاتے تھے کہ یہ بتائیں گے. دیکھیے میں بتاؤں جی آپ جی کو، جی جی بھائی جان صرف قلم نہیں لگاتے تھے بلکہ ایک چھوٹی سی ڈائری بھی جیب میں رکھتے تھے. اور وہ ڈائری ان کے باہر سے آتی تھی اور اپنے قریبی لوگوں کو ہر سال وہ نئی ڈائری بھیجا کرتے تھے. اور یہ کہا ہدایت دی جاتی تھی کہ یار یہ قلم اور ڈائری جو ہے وہ جیب میں رکھا کرو تاکہ کوئی بھی چیز ہو تم ہاتھ کے ہاتھ نوٹ کر لو تاکہ اگلے دن بھولو نہیں. میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ لوگ کام دے کے بھول جاتے تھے اور وہ یاد رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نوٹ کرتے تھے اور صبح آ کے باقاعدہ اس کو فالو کرتے تھے. اور جو چیز کام میں سے رہ جاتی تھی وہ اگلے دن کے لیے تاریخ میں دوبارہ نوٹ ہوتی تھی کہ یہ کام پینڈنگ ہے، کرنا ہے. اچھا بھائی جان نے گوہر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں سب کہ بھائی جان نے باہر ممالک کے لیے بھی بہت کام کیا ہے. پاکستان کی صنعت کو وہاں پہ لے کے جانا، پھر جاپان جیسا ملک، چائنا جیسا ملک اور دیگر ممالک میں تو وہ باقاعدہ مقصد ایک بڑے مانے جاتے تھے. تو آپ کا تو جانا ہوا ہے، تو آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، بھائی جان نے 2 یا 3 کینیڈا میں سنگل کنٹری ایگزیبیشن کی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، صرف پاکستانی پروڈکٹس میں کینیڈا کے اندر. باقی وہ ٹی ڈیپ کے چیئرمین تھے، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی تھی پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. تو تقریباً سارے ممالک میں، اور وہ ایک سچے پاکستانی تھے اور اس طرح کے پاکستانی تھے. میرے خیال ہے شاید ہی کوئی اسپیچ ایسی ہو جس میں وہ نہ کہتے ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہمیں، اگر یہ ملک نہیں تو ہم نہیں ہیں. تو ان کی جو ایک ملک کے ساتھ لگاؤ تھا اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ان کا ایک بڑی توجہ تھی اور ایک بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا. اچھا میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا آپ تینوں حضرات سے کہ ایس ایم منیر صاحب ایک شخصیت، ایک ہمارے ملک کی پہچان تھے بزنس کے حوالے سے. فیڈریشن میں وہ رہے، فیڈریشن کے حوالے سے انہوں نے بہت سے معاملات کو حل کیا، بزنس کمیونٹی کے بہت سے معاملات کو حل کیا. لیکن اس کے بعد
دوسرے پینلز آ گئے. 6 سال انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکسز کے حوالے سے انہوں نے بہت سا کام کیا, کنٹینرز کے حوالے سے انہوں نے بہت سا کام کیا, امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت سا کام کیا. لیکن اب دیکھتے یہ تھے کہ وہ بڑے مایوس نظر آتے تھے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے کبھی آپ لوگوں سے ذکر ہوا, کوئی بات ہوئی, کیا فکر رہی ان کو؟ پاکستان جو ہے تو خدا نہ خاصہ سری لنکا نہ بن جائے. پاکستان کی معیشت جو ہے تو ڈوبتی جا رہی ہے. لازمی کیونکہ وہ سچے پاکستانی تھے, اور ان سے بہتر کون سمجھتا تھا معیشت کو, کیونکہ انہوں نے ساری عمر جو تو یہی کام کیا تھا. تو وہ جب بھی کوئی بھی ادارے کے پاس جاتے تھے یا کسی بڑے فورم پہ جاتے تھے تو وہ یہی کرتے تھے کہ خدا را اس پاکستان کا سوچیں, پاکستان کی معیشت کا سوچیں. تو ہمیشہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں پہ جا کے بھائی جان یا کوئی اسپیچ نکال کے بھائی جان کی دیکھیں. ہمیشہ انہوں نے ہر اسپیچ کے اندر پاکستان کی بات کی ہے, اور پاکستان کی معیشت کی بات کی, اور پاکستان کی ترقی کی بات کی ہے. جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ان کا تجربہ ہوا بہت سارے ممالک میں جانے کا, تو میرا بھی ان کے ساتھ تجربہ ہوا ماریشس جانے کا. میں ان کے ساتھ ماریشس ڈیلیگیشن میں گیا جب وہ ٹی ڈیب کے چیئرمین تھے. تو میں نے باہر جا کر ان کی وہ رسپیکٹ دیکھی. پاکستان میں تو ان کی عزت تھی, لیکن جب باہر ہم گئے اور ہم نے باہر جا کے ان کے ڈیلیگیشنز میں دیکھا, تو ہم ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو اس ملک کا پریزیڈنٹ جو ہمیں ڈیلی ریسیو نہ کرتے, ان کے اونر کے اندر اگر انہوں نے ڈنرز نہ کیے ہوں, ان کے پرائم منسٹر نے ڈنرز نہ کیے ہوں یا ان کے ساتھ میٹنگز نہ کی بھی ہوں. اس ملک کے تقریباً جتنے منسٹرز تھے, اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, تمام کے تمام لوگوں نے بھائی جان کو دعوت پہ بلایا, ان کے ساتھ میٹنگز کی, اور دونوں ممالک کے بارے میں یہ سوچا کہ اس کو ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں, باہمی تجارت ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ہمیں انٹرنیشنلی جو بھائی جان کو دیکھا کہ پاکستان سے باہر بھائی جان کی کتنی عزت ہے, چاہے وہ ماریشس ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ تھائی لینڈ ہو, کہیں پر بھی آپ دنیا کے کسی میں ملک یہ میں جائیں. سمجھتا ہوں جتنے ممالک پاکستان میں ہیں, ایسے منیر صاحب کا بڑا کردار ہے وہاں پہ ہمارے بزنس کمیونٹی کی پہچان بنانے میں, اور بلکہ ملک کی معیشت کو فروغ دینے میں. آپ مزید آگے بات کریں گے, یہاں ایک وقت ہو گیا ہے بریک کا, بریک کے بعد. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم, ملنے کے نہیں نایاب ہم, ملنے کے نہیں نایاب ہم. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم, ملنے کے نہیں نایاب ہم, ملنے کے نہیں نایاب ہم. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ دوسرے ممالک میں ایسے منیر صاحب نے پاکستان کے کاروبار کو فروغ دیا, اور پاکستان کی جو صنعت ہے, جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, اس کو وہاں پہ جا کے انٹروڈیوس کروایا, اور کافی اس سے فائدہ ہمارے ملک کو ہوا, یعنی کہ پاکستان کو ہوا دوسرے ممالک سے. اچھا, آپ کچھ خوشگوار باتیں بھی کر لیتے جب آپ باہر جاتے تھے, تو ایسے منیر صاحب کھانا کیسا کھاتے تھے, اور ان کی کیا وہاں پہ مشاغل ہوا کرتے تھے دوست احباب کے ساتھ جب ہوتے تھے؟ دیکھیے, منیر صاحب کی جو زندگی گزری ہے وہ ایک بہت اچھی طرح, ایک بالکل سیٹسفیکشن جس کو ہوتا ہے نا آدمی کو اپنی زندگی سے, کہ اس کے جو چیزیں تھیں, اطمینان کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگایا. اگر آپ ان کے فیملی کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اتنی اچھی جوائنٹ فیملی, ایک تو جوائنٹ فیملی وہ ہوتی ہے میں میرے بچے, ایک وہ ہوتے ہیں جو میرے بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں, اور وہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, اور وہ مل جل کے جوائنٹ رہے. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم کینیڈا میں تھے, تو جب ہم کوئی 5-6 کپلز گئے تھے,
اور بھائی جان کے پاس ہی ہم وہاں ٹھہرے کینیڈا کے اندر. تو شاید آپ جانتے ہوں ہمارا جب ہم وہاں رکے تو ان 6 لوگوں کا سامان ان کے 2 پوتے وہاں پڑ رہے تھے کینیڈا کے اندر. تو انہوں نے ہم کو کوئی سامان کو ہاتھ لگانا نہیں دیا. ہر آدمی کا سامان اٹھا کے اسے کمرے میں پہنچانا. پوتوں نے. یہ تو چھوٹی سی بات ہوگی. بڑی بات. اگلے دن ہم صبح اٹھے تو شاید آپ جانتے ہو سردار یاسین ملک صاحب جی جی ہلٹن فارما والے. جی جی. اس وقت جب ہمارے ساتھ ناشتے پہ آ کے بیٹھے تو وہ کافی ناراض تھے. کہنے لگے منیر بھائی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا آپ کا یہ پوتا جو وہاں پڑھتا تھا وہ رات کو اس نے آ کے میری ٹانگیں دبانی شروع کر دی. میرے تو اپنے کسی بیٹے نے یا پوتے نے کبھی آگے ٹانگیں نہیں دبائیں. یہ کینیڈا میں رہتے ہوئے. اور جب میں نے بہت ناراض ہونے لگا اس نے کہا میرا دادا کا حکم ہے تو لہٰذا مجھے کرنا ہی کرنا ہے. آپ ناراض نہ ہو. تو یہ جو تربیت ہو, تعلیم تو اپنی جگہ وہ حاصل کر رہا تھا لیکن یہ تربیت جو ہے میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ جیسی تربیت انہوں نے اپنے اولادوں کو, پوتوں کو اور نواسے نواسیوں کو دی ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہمارے لیے چیز ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے. آج ان کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تھا. تو یہ چیز, اور ماشاءاللہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی 75 سال کے ہیں, 70 سال کے, چھوٹے نہیں ہیں. لیکن وہ مقام دینا, بڑوں کی جگہ مقام دینا, یہ چیزیں ہوتی ہیں خاندان کی. تو وہ ایک بیسیکلی کوئی بڑے خاندانی آدمی تھے اور بڑے اچھے اور مطمئن شخص. اچھا گوہر صاحب, جب آپ کی یہاں کوئی تقریب ہوتی تھی تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, اور جیسے کہ ابھی کوئی بس الیکشن ہو رہا ہے, اس کی کوئی کمپین آپ کے یہاں سے شروع ہوئی ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان کی فرمائش پہ میں نے یہ سب کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں, اس میں پستے بھی ہیں, بادام بھی ہیں, کشمیری چائے بھی ہے. تو یہ کیا بس بھائی جان کی یہ خاص کر کے کہتے تھے کچھ طاقت آ جائے, کچھ توانائی آ جائے آنے والوں میں. دیکھیں آصف صاحب, بھائی جان جو ہے نا ماشاءاللہ جیسے خالد صاحب نے فرمایا کہ بھائی جان بڑے خوش خوراک انسان تھے. انہوں نے زندگی میں ہمیشہ اچھی خوراک کا انتخاب کیا. اچھے کھاتے پیتے وہ اللہ ان کو لے کر گیا, بڑی عزت کے ساتھ لے کر آئے. عزت کی موت ان کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی بغیر کسی تکلیف کے. پستے بادام تو ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی, لیکن ہم نے جب بھی ان کے ساتھ کھانا, ان کو سکورا کا کھانا, پی سی میں جیپنیز ریسٹورنٹ, ہم ہمیشہ ان کے وہاں پہ مہمان ہوتے تھے اور وہ ہمارے میزبان ہوتے تھے. تو ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ بہت کھانے کھائے. اور بھائی جان موسیقی کے بڑے شوقین تھے. تو میں اپنے گھر میں اکثر موسیقی کا پروگرام ان کے لیے ترتیب دیا کرتا تھا, غزل کا پروگرام کرتا تھا. تو کہیں نہ کہیں ہم غزلوں کے پروگرام کیا کرتے تھے. کبھی ہم اپنے فارم ہاؤس پہ ان کے لیے غزلوں کے پروگرام کرتے تھے. تو وہ موسیقی کے بھی بڑے شوقین تھے, خوش خوراک تھے, اچھے کھانے کے شوقین تھے. اچھا اس جگہ میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا. خالد طواف صاحب, آپ جب محفل موسیقی کی جیسے کہ کوئی غزل کی گیدرنگ ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو آپ قریب جاتے تھے ان کے, اور کیا شاعری ان کو سمجھاتے تھے یا وہ آپ کو شاعری سمجھاتے تھے؟ نہیں شاعری نہیں, بلکہ یہ ہوتا تھا کوئی فرمائش اگر پروگرام ہو تو وہ فرمائش کر لیں اگر میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ان کو گانے کا تو شاید اتنے شوق نہیں تھے وہ. ہاں کھانے کے ان کا ایک واحد شوق تھا اچھا کھانا, اچھے ریسٹورینٹس میں اچھا انٹرنیشنل کھانا کھانا, لوکل بھی کھانا کھانا. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ بھائی جان کو کسی اور چیز سے شوق تھا. اچھا کاٹی میں جب دعوتیں ہوتی ہیں تو اس وقت بھائی جان آپ کو ایڈوائس دیتے تھے کھانے کے حوالے سے, کیا رکھنی ہے ڈشز, کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے اس حوالے سے, میں نے خود دیکھا کا. ایک سب سے اہم چیز یہ تھی کہ بھائی جان جو ہے وہ پروٹوکول سے چلتے تھے. ہر معاملے کے اندر کہیں پہ بھی وہ اپنی وہ نہیں کرتے تھے. ہاں کوئی چیز اچھی تھی تو اس کی بہت تعریف کرتے تھے, کوئی چیز غلط ہو جاتی تھی تو اس پہ تنقید کرتے تھے تاکہ ہم بہتر سدھر جائیں. مگر کبھی بھی وہ کمانڈیبل نہیں ہوتے تھے کہ یہ بنواؤ یا یہ کرو یا یہ کرو. ایسا کچھ نہیں تھا. جو چیز تھی وہ ان کو پتہ تھی, ہمیں بھی پتہ تھی کہ بھائی جان کو کیا پسند ہے. اور خوش قسمتی سے تنویر بھائی کا بھی میں یہاں ذکر کروں گا. تنویر بھائی, عمران بھائی کہنے لگے کہ میں نے کہا کبھی جیلیسی تو ہوتی ہوگی کہ بھائی جان ہمارے سے اتنی محبت کرتے تھے. کہنے لگے ہاں جیلیسی تو ہوتی تھی کہ بہت زیادہ, اور دیکھو کہ محبت کی انتہا دیکھو کہ آخری کھانا بھی تمہارے ساتھ کھایا, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ اس دن بھی صبح ان کی طبیعت جو ہے وہ یقینی طور پہ ایسی ہی تھی, مگر اس کے باوجود وہ کمٹمنٹ والے آدمی تھے. وہ پہنچے اور ماشاءاللہ پورا پروگرام کیا, باقاعدہ اسپیچ کی. اس کے بعد وہ وہاں سے 3-3:30 بجے وہاں سے نکلے, گھر گئے, جا کے آرام کیا. اس کے بعد اٹھے, نماز پڑھی, فزیو تھیراپی کرائی. تو یہ سارے ان کے روٹین وہ ورک تھے. اور آپ یقینی طور پہ یہ چیز یہاں پہ مس کر رہے ہیں
کہ جس وقت ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ سے پہلے ان کا ڈائلیسس ہوتا تھا، تو کسی شخص کا ڈائلیسس والا شخص، آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک شخص، میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں، جو اس کے بعد کی روٹین کی لائف نارمل کرتا تھا. نارمل روٹین بھائی پہ جان آ سے گئے نہیں پوچھا کہ بھائی جان کتنے بجے میٹنگ رکھنی ہے، انہوں نے کہا 12 بجے میٹنگ رکھ لو. ڈائلیسس کراتے تھے اور میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے، وہ واحد شخص تھے جنہوں نے منسٹری کو ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا جی میرا کام نہیں کر رہے، میرے بزنس مینوں کا کام نہیں کر رہے، تو لہٰذا میں ایکسپورٹ یہ ٹی ڈائپ کے چیئرمین شپ انہوں نے ریزائن کر دیا. ریزائن دے دی. وہ واحد شخص تھے جس کی وجہ سے آج ایکسپو سینٹر آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، کاٹی کی بلڈنگ. اور بلکہ ان کے ایک زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ منیر صاحب جہاں جائیں گے ایک نئی بلڈنگ کھڑی کر دیں گے. نئی بلڈنگ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا. مطلب لوگ مزاح میں یہ بات بھی کرتے تھے کہ منیر صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں ایک ان بلڈنگ کا کھڑی وہ کر دیں. مقام تھا. اچھا سر دیکھیے، نظریاتی اختلافات تو ہوتے ہیں، ذاتی اختلافات تو نہیں ہو سکتے کسی کے بھی کسی سے نہیں ہو سکتے. نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی بات کی، میرے ساتھ خود میں خود یعنی کہ ہوں اس میں شامل، کہ میں ایک ایوارڈ کی تقریب کر رہا تھا، پاکستان پیس ایوارڈ. بھائی جان مجھے پریس کلب میں ملے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے آنا. وہ ٹھیک ہے آؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا آؤں گا. اس دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ناظرین آپ بھی سنیے گا، طبیعت خراب ہو گئی. اب میں مایوس ہو گیا. میں نے کہا بھائی جان تو آئیں گے نہیں، مشکل ہے، طبیعت خراب ہو گئی. یقین کیجئے ان کے سیکریٹری کا فون آیا میرے پاس کہ آصف صاحب آپ کی تقریب کب ہے؟ میں نے کہا میری تقریب کل. کہنے لگے بھائی جان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو وہ کسی کو بھیجیں گے آپ کے پاس وہ آئیں گے اور آپ بھائی جان کی جگہ. یعنی کمٹمنٹ کی بات دیکھیے کہ وہ نہیں آ رہے. ان کو یہ احساس ہے کہ میں ایک تقریب میں جانا تھا مجھے اور میں وہاں نہیں جا سکتا تو میں اپنا الٹرنیٹ بھیجوں. اور گوہر صاحب آپ کا بھی میں اس ایوارڈ میں کہ آپ نہیں آئے تھے لیکن آپ نے اپنے نمائندے بھی اس شو میں بھیجے تھے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ بڑے لوگوں کے بڑے عظیم مطلب یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ یاد آتی ہیں، جانے کے بعد یاد آتی ہیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں یاد آتی ہیں. اچھا فیڈریشن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ فیڈریشن کے حوالے سے اب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کروں. آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ بھائی جان 6 سال ہمارے. بھائی جان 6 سال نہیں، 6 سال سے پہلے بھی طارق سعید صاحب کی اور منیر صاحب کی دونوں کی وہاں وہ تھی. اچھا جوائنٹ فیڈریشن میں جوائنٹ تھا. کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں حق تلفی ہوئی جس بنا پر بھائی جان نے طارق سعید صاحب سے یہ علیحدہ گروپ بنایا اور 6 سال تک وہ گروپ الیکشن جیتتا رہا، ورنہ اس سے پہلے جوائنٹ تھا. دیکھیے فیڈریشن میں بھی بھائی جان نے بڑی محنت کی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جب ہم لوگ برسر اقتدار آئے، ہمارا گروپ ہے یونائٹڈ بزنس گروپ، جس کو عام فریم میں یو پی جی کہتے ہیں. جب ہم برسر اقتدار آئے تو میں اس میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہا. میں وائس پریزیڈنٹ سے پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا اس دور میں. اور ہمارے سارے آفس بیئرز کو ہدایت تھی کہ آپ کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. ہم سے پہلے جتنے اسلام آباد کے دورے ہوتے تھے، باہر ملکوں کے دورے ہوتے تھے، لاکھوں روپے اور سال کے کروڑوں روپے جو ہیں وہ اس میں خرچ ہوتے تھے. لیکن ہم نے جتنے دورے سارے کیے بھائی جان کے ہدایت کے مطابق ہم پیسے اپنی جیب سے دیتے تھے، چاہے وہ ٹکٹ کے پیسے ہوں، چاہے وہ ہوٹلنگ کے پیسے ہوں. فیڈریشن پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالا. اور یہ بڑی اسٹرکٹ ہدایت تھی بھائی جان کی. بعض تو آفس بیئرر 1-2 ایسے آئے جو اس بات پہ ناراض تھے کہ جی ہم ذاتی کاروبار کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو جا فیڈریشن کے لیے رہے ہیں. بھائی جان نے کہا نہیں، اگر آپ جیب سے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو جائیں. کام فیڈریشن کا ہی ہے، کام ملک کا ہی ہے، بزنس کمیونٹی کی بھلائی کا ہے. لیکن جب آپ اتنا کام کرتے ہیں تو یہ پیسے خرچ کریں گے تو آپ جائیں گے، ادروائز کوئی دوسرا آفس بیئرر چلا جائے گا. تو یہ سوچ ڈیولپ کری اور میرا خیال ہے آج تک یہ سوچ جو ہے یہ ابھی بھی الحمدللہ چل رہی ہے. اور اب فیڈریشن جو ہے وہ نارملی پیسے پابندی کوئی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، باقاعدہ اماؤنٹس بھی لکھے ہیں. لیکن اب بھائی جان کے بعد سے یہ پودا بھی انہوں نے لگایا کہ آپ فیڈریشن کا پیسہ جو ہے کیونکہ قوم کا پیسہ ہے وہ لہٰذا وہ اس طرح نہیں اپنی ذاتی کمپین پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، اپنی ذات پہ نہیں کمپین نہیں. جو آپ بزنس کمیونٹی کی سروس کے لیے جا رہے ہیں، اسلام آباد میٹنگ میں جا رہے ہیں، باہر کانفرنسز میں جا رہے ہیں، لیکن کمپین کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بزنس کمیونٹی کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ اس پیسوں کو نہ خرچ کریں. یہ پیسہ قوم کا بہتر یہ جب آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے تو پیسہ اپنی جیب سے خرچ کریں.
تو وہ کسی کے کام مثلا مستحق جو کام ہیں، اچھے جو کام ہیں، ان کے کام آ جائے گا۔ دیکھیے فیڈریشن گوہر صاحب آپ بھی فیڈریشن کی طرف آئے تو آپ نے بھی الیکشنز لڑے، تو کیا ایسے منیر صاحب آپ کو لے کر آئے تھے یا پہلے سے آپ بس کر رہے تھے اس کام کو؟ نہیں، یقیناً ایسے منیر صاحب لائے تھے، ہمارے ایسے منیر صاحب ہی نے یہ راستہ دکھایا، ایسے منیر صاحب یہ لیڈر تھے، وہی لے کر آئے، انہوں نے ہی ہمیں لیڈر بنایا، اور آج جو ہماری یہاں پہ جو شناسائی ہے، جو لوگ ہمیں جانتے ہیں فیڈریشن کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایسے منیر صاحب ہیں۔ اور یقیناً ہم وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، ہم سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے، ہمیں جیسے خالد صاحب نے تذکرہ کیا ہے یونائٹڈ بزنس گروپ کے اندر، یو بی جی کے اندر، تو یو بی جی کے اندر جو ببر شیر کا خطاب دیا وہ بھی ہمارے ایس ایم منیر صاحب نے دیا، تو ہمیشہ مجھے شیر ببر آپ کے سامنے کہا کرتے تھے وہ، تو ان کی تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ نہ بھولنے والی ہیں۔ ان کے اوپر تو پوری کئی کتابیں لکھی جا سکتی کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں، کتاب تو لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بورن ٹو لیڈ لکھی ہوئی ہے، کئی ہیں، لیکن آپ سے تھوڑی دیر پہلے آصف صاحب جو بات کی تربیت کی خالد صاحب نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اولاد کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا، جو ان کے خاص طور پر باقی بھی جس طرح بھتیجے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کا کیا کہنا، لاجواب لوگ ہیں، انتہائی شریف لوگ، انتہائی دیندار لوگ، کوٹ کوٹ کے ان میں بھری ہوئی ہے شرافت، ایمانداری اور دینداری، آپ یقین کریں۔ لیکن خاص طور پر ان کے جو تینوں صاحبزادے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ رہتا ہے، ایس ایم تنویر صاحب، ایس ایم عمران صاحب، ایس ایم عرفان صاحب، آپ یقین کریں کہ وہ تینوں بچے بالکل بھائی جان کی کاپی ہیں، اس سے ایک قدم زیادہ چل کے عزت کرتے ہیں، جو ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، جیسے خالد طواب صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، یا اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں اس طریقے سے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہمیں بھی وہ وہی درجہ دیتے ہیں کہ جو وہ اپنے والد کو درجہ دیا کرتے تھے، ہم سے بھی وہ وہی خلوص اور پیار کرتے ہیں جو اپنے والد کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے نہ صرف بھائی جان، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری فیملی، شاید ہی ہمیں کوئی ایسی نظر آئے گی جو کہ بھائی جان نے پوری فیملی کو جوڑ کے رکھا اور ان کی تربیت کی۔ صحیح بات ہے، یہ ایسے منیر صاحب کی تربیت ہے، اور یہ ان کا اپنا مثلا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چلے، اس کے ساتھ دوستوں کو جو ساتھ لے کے چلے، یہ آج آپ کو محبتیں نظر آ رہی ہیں۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے، تو میں فراز صاحب آپ سے کہوں گا کہ آخر میں کیا کہیں گے، خراج عقیدت کیا پیش کریں گے آپ؟ بس میں بھائی جان کو ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ مانتا ہوں کہ جو اپنے گھر سے شروع ہوا جوڑنے پہ، اور اس نے پورے ملک کو جوڑ دیا، اور یقینی طور پہ بھائی جان جو ہے وہ شخص تھے کہ جن کا کوئی نعم البدل میں بزنس کمیونٹی میں نہیں دیکھتا۔ آپ کیا کہیں گے گوہر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید صدیوں میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے، تو وہ لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا تھا، ایسا منیر جیسا لیڈر شاید صدیوں میں دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ خالد طواب صاحب؟ دیکھیے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسے منیر کا کوئی ثانی نہیں ہے، جی، اور ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم نے ذکر کیا منیر صاحب کے بچوں کا، ان سب سے زیادہ کریڈٹ ان کی بیگم کو جاتا ہے، جنہوں نے بھابھی کو، جنہوں نے سب کو ایک یکجا ایک ماں کی طرح، میں نے ان کے بھائیوں کو کہتے ہوئے بھی سنا کہ یہ ہماری ماں کی طرح ہیں۔ تو یہ تمام تربیت، فیملی کی تربیت، میں تو یہ دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ہم سب کے خاندانوں میں اسی طرح محبت رہے جس طرح ایسے منیر کے خاندان میں محبت ہے۔ آمین ثم آمین، کیونکہ اصل میں آپ سب بھی وہی ہیں، اور اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ساتھ جب ہی رہا ہے کہ آپ میں بھی وہ چیزیں سب موجود ہیں، جب ہی وہ گاڑی دیر تک چلتی ہے، چاہے ہم مزاجی ہو، ہم خیالی ہو، تو وہ گاڑی دیر تک چلتی ہے۔ ایسے منیر صاحب تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن میں اپنے ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا، ایک بنایا تھا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جب پاکستان وجود میں آیا، اس کے بعد اگر کوئی بہتر کام کر سکا ہے قائد اعظم کی طرح، تو وہ ایسے منیر صاحب تھے۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پرائڈ آف پرفارمنس صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی وہ رہے، کئی اعزازات سے ان کو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں ان کو اعزازات سے نوازا گیا۔ ناظرین، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، مجھے یہ فخر حاصل ہے
کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے مجھ جیسی ناچیز کو اس پروگرام کا ہوسٹ بنایا، اور اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور وینس چینل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بے تحاشا چینل ہیں، انہوں نے کسی نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام نہیں کیا ہوگا جس طرح کا وینس چینل نے کیا، اور مزید ہم آگے کرتے رہیں گے۔ جس طرح سے ہمارے جیسے لیجنڈ اور ہمارے ایسی شخصیات چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہوں تو ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو زندہ رکھیں گے۔ یہی ہماری محبت ہے، یہی ہمارا پیار ہے، اور جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کی یادگاریں بنانی ہیں، ان کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب کا، گوہر صاحب آپ کا، خالد طواف صاحب آپ کا، فراز صاحب آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور اب باتیں تو کم رہی ہیں، ان کے لیے تو 4-5 گھنٹے بھی کم ہیں، تو انشاءاللہ پھر یاد کریں گے ان کو اور پھر ان کی باتیں کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں، نہ